रिमशा को कुछ लोग देखने आए तो अम्मा ने तरह तरह के खाने सामने रख दिए। तो रिमशा की भाभी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई, कहीं बच्चे खाना देखकर मांग न लें, क्योंकि सास ने सूखी रोटी के अलावा कभी इन्हें कुछ दिया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेहमानों ने कहा अपनी बेवा बहू से मिलवा दें। जब वो सामने आई तो बच्चे खाने पर टूट पड़े। तो वो लोग बोले, बहू का रिश्ता हमें दे दें और साथ बच्चों को भी ले जाएंगे। जब सास ने ये सुना तो जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाओ, खाना तैयार करो, सफाई का इंतजाम देखो हो गई है या नहीं। रिमशा की माँ बुखलाई हुई सी घूम रही थी, जबकि भाभी और छोटी बहन तेजी से हाथ चला रही थीं और सफाई में मसरूफ थीं। किचन में तरह तरह के खाने बन रहे थे। इसी दौरान दरवाजे से गुड्डू ने झांका। अम्मा, बात सुनो। इसने अपनी माँ को मुखातिब किया। रिमशा की भाभी, जिसका नाम आमना था, सफाई वाला कपड़ा रखकर फौरन अपने बेटे के पास गई। हाँ बेटा, क्या बात है? अम्मा, कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है ना, थोड़ा सा खाना ला दो। गुड्डू ने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा तो आमना ने सर झुका दिया। बेटा, वो खाना हमारे लिए नहीं है, वो खाना मेहमानों के लिए है, आमना ने मायूस लहजे में जवाब दिया। गुड्डू ने आंसू भरी आंखों से इसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी अच्छा बनता है तो वो मेहमानों के लिए होता है, हमारी जबान को कब कोई दूसरा जायका नसीब होगा। सूखी रोटी खा खा के थक गया हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता खाने को। आमना को अपने लाडले पर बहुत ज्यादा तरस आया, मगर वो मजबूर थी। वो बेवा थी, इसके शौहर को गुजरे 4 साल का अरसा हो चुका था और इन्हीं 4 बरसों से वो खराब वक्त काट रही थी। आमना का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था, रुपए पैसे की फरावानी थी, खाने पीने की हर चीज वाफर मिकदार में मौजूद थी। गर्ज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर इसके बावजूद आमना की सास बहू से नौकरों की तरह काम लेने के बावजूद इसे और इसके बच्चों को खाने में सिर्फ सूखी रोटियां ही दिया करती थी। आमना के 3 बच्चे थे, तीनों बहुत ज्यादा लाइक फाइक, समझदार और खूबसूरत थे। आमना की नंद के बच्चे कम सूरत थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वो आमना से हसद का शिकार हो गई और अपनी माँ के दिल में आमना के बच्चों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरना शुरू कर दी। आमना की सास भी बेटे की जिंदगी में ही इसके खिलाफ हो गई थी, मगर कभी अपनी मुखालफत का इजहार नहीं कर सकी थी, क्योंकि आमना का शौहर इस पर जान छिड़कता था और बच्चों से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। मगर जब आमना का शौहर अचानक चल बसा तो सास ने बजाय अपने यतीम पोते पोतियों को सीने से लगाने के इनके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। वो आमना को मायके भी नहीं जाने देती थी कि कहीं बच्चे अपने बाप के हिस्से के दावेदार न बन जाएं। अपने पास रख कर भी इनका सुकून छीन लिया था। ना इन्हें पहनने को अच्छा मिलता था, ना ही खाने पीने को। सूखी रोटियां खा खा कर बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे। आमना जैसे तैसे सब्र के साथ दिन गुजार रही थी। वो चाहती थी कि इसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी मकाम पर पहुंच जाएं, ताकि इनके दिन बदल जाएं। मगर आज जब गुड्डू ने खाना मांगा तो इसे अपनी बेबसी पर शदीद रोना आया। आमना की 3 नंदें थीं, एक शादीशुदा थी, जबकि दूसरे नंबर वाली नंद रिमशा के लिए आज रिश्ते वाले आ रहे थे। सारा खाना आमना ने तैयार किया था, मगर इसके बावजूद इसे ये इजाज़त नहीं थी कि वो थोड़ा सा खाना अपने बच्चों को दे देती। सारे काम मुकम्मल हो गए थे। मेहमानों के आने का वक्त करीब था। रिमशा पार्लर से आ गई थी। वो आम सूरत की थी, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। आमना रिमशा के कमरे में से ये पूछने गई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। रिमशा आईने के सामने बैठी हुई थी, जब इसे पीछे से आमना की शिबिया दिखाई दी। आमना ने मलमल का साड़ी नुमा दुपट्टा ओढ़ रखा था, बाल बिखरे हुए थे, पसीने से शराबूर थी और कपड़ों से हल्की सी बदबू आ रही थी। मगर इसके बावजूद आमना की चमकती हुई जिल्द और खूबसूरत नैन नक्श तवज्जो खींच रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। आमना की शादी 17 साल की उम्र में ही हो गई थी। ऊपर नीचे 3 बच्चों की मां बन गई थी। अभी इसकी उम्र 26 साल थी, मगर देखने में
وہ 18 سالہ کنواری لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کے حسن کو کبھی زوال نہیں آتا، بھلے حالات جیسے بھی ہوں۔ آمنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ گزرے ہوئے تلخ حالات نے بھی اس کے حسن کو نہیں گھٹایا تھا، البتہ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ رمشا نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ بھابھی، آپ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا سایہ مجھ پر پڑے اور بدشگونی ہو جائے۔ جو لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہیں۔ پورے شہر میں ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے، رکھ رکھاؤ والے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کو ایسی حالت میں دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پلیز مہمانوں کے سامنے مت آئیے گا اور دھیان رکھیے گا آپ کے بچے بھی نہ آئیں۔ رمشا نے بنا آمنہ کی کوئی بات سنے حکم صادر کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اب آمنہ کمرے سے جا سکتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر میرے شوہر کو اپنے پاس بلانا ہی تھا تو کچھ ایسا بھی کرتے کہ میرے بچے اچھی زندگی گزار سکتے۔ اچھی نہ سہی، کم از کم ایک معقول زندگی تو ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہی تھی، اور اس کے یہ شکوے بیجا بھی نہیں تھے۔ اپنے بچوں کی آنکھوں میں محرومی اسے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ مہمان دروازے پر آئے تو آمنہ کچن میں چلی گئی، کھانا وغیرہ ڈال کر ملازمین کے ہاتھوں باہر بھیجا اور خود اپنے بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بچے بھوکے ہیں اور سوکھی روٹی کے علاوہ انہیں کسی اور کھانے کے ذائقے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے سامنے ایسے کھانے دیکھ کر وہ کھانے پر ٹوٹ ہی پڑے اور رمشا کا اتنا اچھا آیا ہوا رشتہ واپس نہ چلا جائے۔ ساس نندیں آمنہ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی تھیں، مگر آمنہ نے کبھی بھی ان کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے ہی دعا کیا کرتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ لاؤنج سے ہنسنے مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آمنہ کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ان کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں، جب اچانک رشتہ لانے والی خاتون نے کہا، آپ اپنی بہو کو تو بلائیے، ہم اسے بھی ملنا چاہتے ہیں، بہت تعریف سنی ہے اس کی۔ مہمان خاتون کی بات سنتے ہی آمنہ کی ساس کو بہت برا لگا تھا، مگر چونکہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اس لیے انکار نہیں کر سکتی تھی، سو مروت کے مارے انہیں آمنہ کو بلانا ہی پڑا۔ آمنہ اپنے بچوں کو وہیں کمرے میں بیٹھنے کی تاکید کر کے خود مہمانوں کو ملنے کے لیے چلی آئی۔ مہمان عورت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو، مگر اتنی کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی۔ خدا حسین صورت تو دے تو اس کے ساتھ ساتھ اچھے نصیب بھی دے۔ آنے والی مہمان خاتون افسردہ سی ہو کر بولی، جبکہ آمنہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ بیٹا، تم نے ایسے میلے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے تمہارے بچے بھی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آمنہ نے ابھی جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کے تینوں بچے بھاگتے ہوئے مہمانوں والے کمرے میں آ گئے۔ آمنہ بری طرح سے بکھلا گئی تھی، جبکہ اس کی ساس نے غصے بھری نظروں سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ مہمانوں کے سامنے بڑے بڑے ڈشوں میں طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ بریانی کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، کبابوں کی مہک ناک سے ٹکرا رہی تھی اور بچوں کے دلوں کو بے چین کر رہی تھی۔ میٹھے میں رکھے ہوئے چاکلیٹ کیک اور کھیر کی خوشبو ان کی بھوک کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ سب ضبط کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر بھوک پر قابو نہ رہ سکا۔ سب سے چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور بریانی کے ڈونگے سے ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ بڑے بھائی نے شرمیلی سی نظر سے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ چھوٹی بہن نے کھیر سے مٹھی بھری اور جلدی سے منہ میں ڈال لی۔ تینوں بچے اب کھانے پر بری طرح سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے کھانے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کتنے بھوکے ہیں۔ آمنہ کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تیزی سے بچوں کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں کھینچنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ساس نے غضبناک ہو کر آنکھیں دکھائیں اور غصے میں بگڑتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رمشا نے یہ منظر دیکھ کر نفرت سے ناک سکیڑی اور سر جھکا کر اپنے دوپٹے کے ساتھ کھیلنے لگی۔
مہمان عورت نے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھی۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرانی کے اثار تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ حیرانی افسوس میں بدل گئی۔ اس نے بچوں کو غور سے دیکھا جن کے چہرے بھوک کی شدت سے پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ انہیں کھانے کو کچھ بھی اچھا نہیں ملتا اور زیادہ تر وہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔ مہمان عورت نے آمنہ کی طرف دیکھا اور اپنے بچوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کپڑوں پر پسینے کے دھبے تھے، مگر اس کے نین نقش اب بھی ستاروں کی طرح روشن تھے۔ عورت نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ اس نے کہا، ہم دراصل یہاں آپ کی بیٹی رمشا کا رشتہ دیکھنے آئے تھے، لیکن جو منظر ابھی ہم نے دیکھا ہے اس نے ہمارے دل بدل دیے ہیں۔ ہم کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں نہیں ہیں جو صرف آرائش اور بناوٹ میں اچھی ہو، بلکہ ہمیں ایسی عورت چاہیے جو مشکلات کے باوجود اپنی عزت اور بچوں کی پرورش کو مقدم رکھتی ہو۔ آمنہ کی ساس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ رمشا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قیمتی رشتہ اس کی بجائے اس کی بھابھی کے نام تجویز کیا جا رہا ہے۔ مہمان عورت نے بات جاری رکھی، ہم نے آج آمنہ کے بارے میں بہت سنا، مگر آج دیکھ لیا کہ یہ عورت اندر اور باہر سے کتنی مضبوط اور باوقار ہے۔ ہمیں اس کے چہرے پر سچائی نظر آئی۔ اس کے بچوں کی بھوک اور اس کی بے بسی نے ہمارے دل کو چھو لیا ہے۔ اس لیے ہم معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رمشا کا نہیں بلکہ آمنہ کا رشتہ منظور ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی آمنہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہم بچوں کا بھی پورا خرچ اٹھائیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ میرا بیٹا ان کی کفالت کی ساری ذمہ داری لے گا۔ یہ سن کر کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ ساس نے غصے بھری نظروں سے رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ کا دل اور زیادہ ڈوبنے لگا، اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور ہاتھوں سے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مہمان عورت کی بات سنتے ہی کمرے کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا۔ آمنہ کی ساس کے چہرے پر غصے کی لالی چھا گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز آواز میں بولی کہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دکھانے کے لیے گھر بلایا تھا، مگر آپ نے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ کیا ہماری بیٹی میں کوئی کمی ہے جو آپ نے اسے ٹھکراتے ہوئے ہماری بہو کا رشتہ مانگ لیا ہے؟ مہمان عورت نے نرمی سے کہا کہ میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں نے صرف اپنے بیٹے کے لیے بہتر سوچا ہے۔ آمنہ ایک اچھی اور نیک عورت ہے، مگر ساس نے اس کی بات کاٹ دی اور تالی بجا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ آمنہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے اور اس کی دوبارہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ہمارے ہاں بیوہ بہو کی دوسری شادی نہیں کی جاتی۔ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہمارے گھر کی عزت کو یوں نیلام کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو۔ رمشا نے روتے ہوئے اپنی ماں کا دوپٹہ تھام لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آمنہ کا دل کانپ گیا۔ مہمان عورت نے خاموشی سے اٹھ کر اپنا پرس سنبھالا اور جاتے جاتے آمنہ کی طرف افسردگی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ عورت گھر کا دروازہ پار کر گئی تھی مگر آمنہ کی جیسے شامتی آ گئی تھی۔ ساس غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ سب کی نظروں میں ہمیں شرمندہ کروا دیا ہے۔ نہ جانے تو نے کون سا جادو کیا تھا کہ وہ عورت تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں۔ ہم نے تجھے بیوہ سمجھ کر برداشت کیا تھا مگر اب تو ایک بوجھ بن چکی ہے۔ میری ہی بیٹیوں کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر ڈاکے ڈالنے لگی ہے۔ آمنہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن ساس نے ایک نہ سنی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور نوکر کو آواز دی کہ اس عورت اور اس کے بچوں کا سامان باہر پھینک دو۔ گھر کے اندر کہرام مچ گیا۔ بچے ماں سے لپٹ کر رونے لگے۔ آمنہ نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ اور اس کی تینوں بچے گھر کے باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ آمنہ کی ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔
شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے، سرد ہوا کے جھونکے ان کے وجود کو کاٹ رہے تھے۔ بچے بھوک سے نڈھال زمین پر بیٹھ گئے۔ آمنہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے اپنے ہی اسے یوں دھکے دے کر نکال دیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لیے چلتی رہی۔ ہر چہرہ اجنبی لگ رہا تھا، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی اور دور کے رشتہ دار نے کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار پھینکا تھا۔ وہ تو آمنہ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے اچھا شوہر مل گیا، مگر یہ خوش قسمتی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہی تھی، اور ایک بار پھر سے وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں تھی۔ کوئی اس کی حالت دیکھ کر رک جاتا تو کوئی ترس کھا کر ہمدردی کی نظر ڈال دیتا، مگر کوئی قریب آ کر سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں آمنہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد اس نے کبھی قدم گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ وہ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر شخص جو سادہ کپڑوں میں تھا اور ہاتھ میں شاپنگ کا تھیلا لیے جا رہا تھا، آمنہ کے قریب رکا۔ اس نے بچوں کو دیکھا جن کے چہرے بھوک اور تھکن سے مرجھا گئے تھے، پھر آمنہ کی حالت پر نگاہ ڈالی جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بی بی، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آمنہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ ہمیں گھر سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس شخص نے گہری سانس لی اور کہا کہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو بچوں سمیت میرے گھر آ جاؤ، رہنے کی جگہ اور کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس شخص کو ترس آ گیا تھا۔ گھر میں ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے پھر بھی آمنہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ آمنہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا، مگر بچوں کے معصوم چہرے اسے ہمت دے رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچوں کے ہاتھ تھامے اور آمنہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ سجنبی کے گھر داخل ہوئی تو آمنہ کے دل میں ایک امید جاگی۔ اگرچہ وہ ایک ملازمہ کی طور پر جا رہی تھی، مگر کم از کم اس کے بچوں کو چھت اور کھانا نصیب ہوگا۔ آمنہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ وہ شخص کوئی غلط شخص نہ ہو۔ اجنبی شخص آمنہ کو اپنے گھر میں لے آیا، بلکہ بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ آمنہ رات بھر سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا۔ اگلے دن اس گھر کی عورت سے ملاقات ہوئی تو آمنہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی مہمان عورت تھی جس نے اس کے سسرال میں آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ عورت مسکرا کر آمنہ کے قریب آئی اور کہا کہ بیٹی، خدا نے تمہیں ہمارے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اپنی نیت صاف رکھی تھی اور آج وہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور کل رات جو شخص تمہیں یہاں لایا وہ میرا بیٹا اربان ہے۔ آمنہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے سارے مناظر گھوم گئے۔ اب اسے اربان کی نیت پر کوئی شک نہیں رہا تھا، کیونکہ جس کی ماں اس قدر نرم رویے کی مہربان عورت تھی، اس کا بیٹا بھی یقیناً ایسا ہی ہونا تھا۔ مہمان عورت نے نرمی سے کہا کہ میں اب دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتی ہوں۔ تمہاری معصومیت اور صبر نے مجھے اور بھی قائل کر دیا۔ اربان تمہیں اور بچوں کو اپنی زندگی میں خوشیاں دے سکتا ہے۔ آمنہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں تذبذب بھی تھا، لیکن بچوں کے مستقبل کا سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اسے اگلے دن جواب دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی اور پھر اگلے دن اربان اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہا کہ اگر تم ہاں کر دو تو میں اپنی زندگی تمہارے اور بچوں کے لیے وقف کر دوں گا، لیکن اگر تم نہ کرو گی تو بھی میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ میں باپ نہیں بن سکتا، تمہارے بچوں کو اپنے بچے بن کر پالوں گا۔ تمہیں جیسی بھی گارنٹی چاہیے ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اپنے بچوں کا باپ بننے دو۔ مجھ سے شادی نہ کرنے کی صورت میں بھی تو اسی گھر میں رہنا ہے، میں تب بھی بچوں کا ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں ان کی نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ آمنہ نے جلدی محسوس کیا کہ اربان سچ میں ایک نیک دل انسان ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ ایسے پیش آتا جیسے وہ اس کا اپنا خون ہو۔
آمنہ کا دل آہستہ آہستہ اس کی محبت کا قائل ہو گیا۔ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مطمئن ماں بھی تھی۔ دوسری طرف رمشا کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ وہی رمشا جس نے آمنہ کو دھکے دے کر گھر سے نکلوایا تھا، ایک دن بازار سے لوٹتے ہوئے خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ معذور ہو کر رہ گئی۔ آمنہ کو خبر ملی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ خدا کے انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ آمنہ کی ساس اپنی بیٹی کی معذوری دیکھ کر اپنے کیے کا پھل بھگت رہی تھی۔ اس نے آمنہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر آمنہ نے اس کی نظر سے پوشیدہ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اب آمنہ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ بچوں کی مسکراہٹوں اور اربان کی محبت نے اس کی دنیا کو جگمگا دیا تھا۔